علیکم वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है सबका? ठीक है। अल्लाह हम सबको सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में रखे। हमने सूरह निसा शुरू की हुई है और इंशाल्लाह आज उसका सबक नंबर 23 आयात नंबर 77 से 79 इंशाल्लाह रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम क्या नहीं तरा तूने देखा इलल्लदीना उन लोगों की तरफ क़ीला कहा गया लहुम उनसे कुफ़ू बांध दो ऐदियकुम अपने हाथों को। अलम तरा इलल्लज़ीना क़ीला लहुम कुफ़ू ऐदियकुम क्या आपने उन लोगों की तरफ नहीं देखा जिनको कहा गया था अपने हाथ बांधे रखो यानी लड़ना नहीं। व अक़ीमुस्सलाता और नमाज कायम करो व आतुज़्ज़काता और ज़कात देते रहो। फ़ा पस लम्मा जब कुतिबा फ़र्ज़ किया गया अलैहिम उनके ऊपर अलक़ितालु जिहाद इज़ा तभी फ़रीक़ुन फ़रीक़ मिनहुम उनमें से यख़शौना डरने लगा अन्नासा लोगों से कहाशियतिल्लाह जैसे अल्लाह से डरा जाता है। औ या फिर अशद्दा ज़्यादा खशियतन ज़्यादा डरने लगा। वक़ालू और कहने लगा रब्बना ए हमारे रब लिमा क्यों कतबता हम पर फ़र्ज़ किया अलैना हमारे ऊपर अलक़िताला जिहाद लौला क्यों नहीं अख़रतना हमें मोहलत मिली इला तरफ आजलिन एक मियाद की तरफ करीब थोड़ी थोड़ी और मोहलत क्यों नहीं मिली। कुल कह दीजिए मताउ फ़ायदा दुनिया दुनिया का कलीलुन बहुत कम है वल आखिरातु और जो आखिरत है खैरुन बेहतर है लिमन उसके लिए तका जो परहेजगार हो। वाह और ला नहीं तुज़लमूना तुम पर जुल्म किया जाएगा फ़तीला धागे बराबर भी। जैसे कि इससे पहले सबक में भी हम लोग ने ये पढ़ा था कि मुसलमानों के ऊपर जब अवाइल में जहाद फ़र्ज़ हुआ तो थोड़े जो कच्चे पक्के मुसलमान थे मुनाफिक थे उनके वो कानाफनी करने लग पड़े। तो इस आयत में बड़ी तफसील के साथ उनका ज़िक्र है कि अलम तरा इलल्लज़ीना क़ीला लहुम कुफ़्फ़ू ऐदियकुम क्या उन लोगों की तरफ नहीं देखा कि जब वो मक्के में थे और जब उनके ऊपर जुल्म सितम होता था तो कहते थे कि हमें इजाज़त दें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम जिहाद करें हम लड़ें। लेकिन उनको कहा जाता था नहीं अभी आपने अपने हाथ बांध के रखने हैं। अक़ीमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता और नमाज कायम करनी और ज़कात देनी है। यानी मक्के में क्या हुक्म था नमाज और ज़कात का। तो जिहाद फ़र्ज़ नहीं किया गया था। फ़लम्मा कुतिबा अलैहिमुल क़ितालु बस जब उनके ऊपर जिहाद फ़र्ज़ कर दिया गया मदीने में आके इज़ा फ़रीक़ुम मिनहुम यख़शौना अन्नासा तभी इज़ा फ़रीक़ुम मिनहुम तभी उनमें से एक फ़रीक़ यानी सारे मुसलमानों को नहीं कहा जा रहा यख़शौना अन्नासा लोगों से डरने लगा कहाशियतिल्लाह जैसे अल्लाह से डरा जाता है यानी जैसे उनको अल्लाह से डरना चाहिए ऐसे वो लोगों से डर रहे हैं। औ अशद्द खश्यतन या इससे भी ज़्यादा खौफ उनके दिल में फैल गया। वक़ालू रब्बना लिमा कतबता अलैनल क़िताल और कहने लगे अल्लाह हम पे जहाद क्यों फ़र्ज़ हो गया अभी से फ़र्ज़ हो गया इतनी जल्दी। लौला अख़रतना इला अजलिन करीब हमें थोड़ी सी मुद्दत और क्यों नहीं दी गई थोड़ी सी मोहलत और क्यों नहीं दी गई। कुल मताउ दुनिया कलील इनसे कह दीजिए दुनिया का फ़ायदा थोड़ा है वल आखिरातु खैरुल लिमन इत्तक़ा और आखिरत उसके लिए बेहतर है जो परहेजगार हो जो अल्लाह से डरता हो। वला तुज़लमूना फ़तीला और तुम पर धागे बराबर भी जुल्म नहीं होगा। तो जब मुसलमान मक्के में थे वो तो ऑटोमेटिकली देखे ना जब किसी के ऊपर जुल्म हो रहा होता है उसका दिल करता है कि मैं से बदला लूँ। लेकिन अल्लाह ताला ने कहा था नहीं अभी अपने हाथ बांध के रखने हैं अभी इजाज़त नहीं है। जैसे कि अब्दुर्रहमान बिन औफ जो बड़े अमीर ताजरों में से थे बड़े अमीर थे अशरा मुबशरा में से हैं। तो उनके मुतल्लिक़ आता है हज़रत अब्दुर्रहमान औफ और उनके साथी जो है ना वो आपके पास मक्का में तशरीफ़ लाए थे। उन्होंने आके कहा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हमने अभी इस्लाम कबूल नहीं किया था तो बड़े ज़ी इज़्ज़त थे बड़ा हमारा रुतबा था हम सरदार थे। लेकिन जब से हमने इस्लाम कबूल किया लोग हमें ज़लील करना शुरू हो गए हैं। मक्के में तो मुसलमानों की खैर नहीं थी ना जो इस्लाम कबूल कर लेता था उसको तो बड़ा वो टॉर्चर करते और उसको ट्रोलिंग करते उसकी। तो ये सिलसिला शुरू हुआ था तो उन्होंने कहा कि हम इससे पहले तो बड़े इज़्ज़त थे लेकिन इस्लाम कबूल करने के बाद लोगों ने हमें ज़लील करना शुरू कर दिया। और वजह यह है कि आप हमें हथियार उठाने की इजाज़त नहीं दे रहे हमें इजाज़त दें हम भी इनसे लड़ें इनके मुंह तोड़ें ताकि हमें बातें ना गए। लेकिन उस वक्त चूँकि मक्के में जहाद का हुक्म नहीं था और इसी आयत में जैसे ज़िक्र आ रहा है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे सब्र करो। और किस चीज़ का हुक्म था नमाज कायम करनी और ज़कात देनी है। तो अब अल्लाह ताला कह रहा है फलम्मा कुतिबा अलैहिमुल क़ितालु मदीने में आकर जब इनके ऊपर जहाद फ़र्ज़ हो गया। ये तो एक नेचुरल सी बात है ना जब बंदे के ऊपर जुल्म हो रहा है वो कहता है मैं बदला लूँ।
لیکن جب پرسکون فضا مدینے میں جا کے مہیا ہو گئی، اپنی کھیتی باڑی میں لگ گیا، کوئی بزنس میں لگ گیا، کسی نے دکانیں کھول لی، اپنی بیوی بچوں میں لگ گیا، سکون کی فضا مہیا ہو گئی، تو اب اللہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں مکے میں، جن کو جہاد کی ضرورت ہے، وہ جن کے اوپر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، ان کے لیے جا کے لڑو۔ تو اب یہ جو ایک کمزور منافق طبقہ تھا یا کمزور ایمان والے مسلمان تھے اندر، انہوں نے کہا ابھی سے ہم پر جہاد فرض ہو گیا، ابھی تو ہم اپنی زندگی میں سیٹ بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی تو ہم نے زندگی جینا شروع ہوئی ہے۔ سارے مسلمانوں نے نہیں کہا تھا، اللہ کہہ رہا ہے فریقم منہم، ان میں سے ایک فریق ایسے کر دیتا ہے، کرنے لگ پڑا ہے۔ تو بس ان کو سمجھایا جا رہا ہے کل متاع الدنیا قلیل، دنیا کی زندگی بہت کم فائدے کی ہے۔ جہاد میں بہت زیادہ فوائد ہیں، جہاد میں زندگی ہے، جہاد میں تمہارے لیے جنت ہے، جہاد میں اللہ کی خوشنودی ہے۔ والآخرۃ خیر لمن اتقی، آخرت اس کی ہے جس کے لیے جو پرہیزگار رہا، جو اللہ سے ڈرا، اور تم پر دھاگے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 78 دیکھیں، اینا جہاں ماں ہو، اینا ماں جہاں کہیں تکون تم ہوگے، یدرک پکڑ لے گی کم الموتا تم کو موت، اینا ماں تکون یدرک کم الموتا، تم جہاں بھی ہوگے تمہیں موت آ پکڑے گی، ولو اور اگرچہ کن تم ہو فی میں بروجن قلعوں میں، بروجن مشیدہ اونچے اونچے مضبوط قلعوں میں، وائن اور اگر تصبہم تمہیں پہنچتی ہے حسنۃ اچھائی، یقولو وہ کہتے ہیں ہذہ یہ من سے عند اللہ تمام اللہ کی طرف سے ہے، وَإِن اور اگر تصبہم تمہیں پہنچتی ہے سیئات برائی یعنی تکالیف، یقولو وہ سب کہتے ہیں ہذہ یہ من عندک یہ آپ کے پاس سے ہے، کل کہہ دیجئے کل تمام من سے عندکا اللہ کے پاس سے ہے، فما پس کیا فمالی پس کیا ہے ہؤلاء ان کو القومی اس قوم کو پس اس قوم کو کیا ہے لا نہیں یکادون لگتے یفقہون سمجھتے ہوئے حدیثہ بات کو، فمالی ہؤلاء قومی لا یکادون یفقہون حدیثہ بس اس قوم کو کیا ہے بات سمجھنے والی معلوم لگتی ہی نہیں ہے۔ تو وہ لوگ جو جہاد سے کانکنی کر رہے تھے، جہاد سے ڈر رہے تھے، مطلب ان کو لگ رہا تھا ہماری سیٹل لائف ہے، جیسے آج کل ہمارے پاکستان کی مثال دے لیں، کیسی مسلمانوں کی سب کی مثال لے لیں، فلسطین کو اتنی اشد ضرورت ہے، کیا حالات وہاں پہ چل رہے ہیں، لیکن کیوں نہیں جاتے؟ ہم ہتھیار اٹھائیں گے، فلانا بھی اٹھائے گا، فلانا بھی اٹھائے گا، جنگ شروع ہو جائے گی، اور جو ہے وہ سب کے سکون تباہ ہو جائیں گے، زندگیاں خراب ہو جائیں گی، تو جینے کے لیے تو ہم آئے بھی نہیں ہیں، سمجھنے کی تو ضرورت ہے نا، جینے کے لیے ہم آئے بھی نہیں ہیں، یہی نا ان کو سیٹل لائف خراب ہو جائیں گی، بلکہ جس جگہ پہ اللہ نے جہاد کا حکم دیا ہے وہ تو کرنا ہی کرنا ہے، پھر اللہ کی حجت پوری ہوگی۔ تو اللہ کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں ہو موت تمہیں آ کے ہی رہے گی، ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں محفوظ رہو، پھر بھی جہاں تم پہ موت لکھی ہے وہ آ کے ہی رہنی ہے۔ اگر تم یہ سمجھ رہے ہو ہم جہاد میں جائیں گے مر جائیں گے، ہماری بیویاں بیوہ ہو جائیں گی، ہمارے بچے جو ہیں وہ یتیم ہو جائیں گے، یا کال پڑ جائے گا مردوں کا، تو اگر موت تم پہ لکھی ہے تو وہ تو تمہیں آ کے ہی رہنی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں سیف اللہ کہتے تھے، اتنے بہادر تھے، وہ جب فوت ہونے لگے نا تو اپنے بستر پہ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے فلاں جگہ پہ فلاں جگہ پہ فلاں جگہ پہ پتہ نہیں کتنے کتنے جہاد کیے، اور کہتے ہیں میرے جسم کا کوئی ایسا حصہ نہیں ہے جہاں پہ کوئی جہاد کا تلوار کا نشان، بھالوں وغیرہ کا نشان نہ لگا ہو، یعنی میرے جسم کے ہر حصے پہ جو ہیں وہ نشان لگے ہوئے ہیں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے، لیکن میں اپنے بستر پر طبعی موت مر رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہاں ہے لڑائی سے جی چرانے والے نامرد، میری ذات سے سبق سیکھے، یعنی موت جب آئی ہے تبھی آنی ہے، اگر میدان جہاد میں یہاں لکھی ہے تب آنی ہے، نہیں تو تمہیں مضبوط قلعے بھی اس سے بچا نہیں سکیں گے۔ تو آپ شداد کی مثال لے لیں، کتنا بڑا اس کا محل تھا، اور کیسے وہ اپنے جو ہے فرعون کی طرح رہتا تھا، اپنے نوکرے چاکروں پہ کیسے ظلم کرتا تھا، اور کیسی اس کی حکومت تھی، ہیرے جواہرات موتی چاندی کیسا کچھ تھا اس کے پاس، لیکن ایک ناک اس کی مچھر میں گیا اور اس کے باعث اس نے نوکروں سے بھی جوتے اپنے آپ کو لگوائے یا کچھ سکون آئے، لیکن اسی حالت میں وہ مر گیا، مار کھاتے کھاتے کھاتے، اس کا قلعہ تو اس کے کچھ بھی کام نہیں آیا ہے۔ اسکندر اعظم کی مثال لے لیں، ساری دنیا فتح کرنے والا، جب مرنے لگا تو اڑیاں اڑیاں رگ رگ کر کے مر رہا تھا کہ میں نے کسی اور جگہ پہ موت کا خواہاں ہوں، لیکن موت اس کو بھی آئی۔ اب دور نہ جائیں، اب پرویز مشرف کو لے لیں، کیسی اس نے اپنے دور میں تباہی کی، کیسے اللہ کے راہ کے مجاہد اس نے بیچ بیچ کے کھائے، کیسے اس نے ڈالر کمائے، کیسے اس نے لال مسجد پہ حملہ کروایا، کیسے قرآن پاک شہید کروائے،
کیا کچھ نہیں کیا، اور 5 سال وہ ایسے تھا، نہ زندہ نہ مردہ۔ عبرت کا نشان ہے یہ لوگ کہ موت تو آنی آنی ہے، کہیں چلے جاؤ آخر مضبوط قلعوں میں۔ وہ ایک چھوٹی سی مثال تھی، بڑی پرسر سی کہانی تھی ایک، کہ ایک لڑکی جو تھی نا، ایک عورت، ایک دفعہ ایک حاملہ تھی، تو اس کے گھر میں ایک ملازم تھا۔ جب اس کی ایک بیٹی ہوئی نا، تو اس نے کہا ذرا آگ جلانے کے لیے لکڑیاں لے کے آؤ۔ جب وہ ملازم باہر نکلا تو اس کو کوئی غیب سے اشارہ ہوا، اس نے کہا کہ یہ جو لڑکی پیدا ہوئی ہے نا، یہ 100 آدمیوں سے زنا کرے گی۔ وہ بڑا حیران ہوا، وہ واپس کیا لکڑیاں نہیں لینے گیا، واپس گیا کمرے میں، اس کی ماں ادھر نہیں تھی۔ اس نے چوری چاقو وغیرہ سے اس کے پیٹ میں مارا، اور اس کو اپنی طرف سے، یعنی اسے مار دیا۔ اچھا، اس نے یہ بھی کہا تھا وہ غیب سے وعدہ دینے والے نے، 100 آدمی سے زنا کرے گی، اور کس سے شادی کرے گی؟ اپنے نوکر سے شادی کرے گی، اور اس کو مکڑی کے جالے سے اس کی موت ہوگی۔ اب یہ نوکر واپس پلٹا، اس کو مارا، ختم کیا، اور خود جو ہے وہ بھاگ گیا کسی دوسرے ملک میں۔ تو اپنی طرف سے تو وہ مار آیا تھا نا، لیکن اس کی ماں نے اس کو ٹانکے شنکے لگوائے، وہ لڑکی بچ کی، زخم بھر گیا اس کا، ٹھیک ہو گئی۔ اب یہ لڑکی جب جوان ہوتی تھی، انتہا کی خوبصورت تھی، بہت دل نشیں، اور یہ بندہ دوسرے ملک جا کے وہ کافی امیر ہو گیا، صحیح، اس کے پاس سامان وغیرہ آ گیا۔ تو بہت عرصے بعد جو ہے نا، وہ 14-15 سال بعد جو ہے نا، واپس آیا اپنے علاقے میں، اور بڑے بزنس مین کے روپ میں، بڑے یعنی بااثر بندے کے روپ میں۔ تو آ کے اس نے جو سیانی بڑیاں ہوتی ہیں نا علاقے کی، اس سے کہا کہ مجھے میری سب سے خوبصورت اور پیاری لڑکی سے شادی کروا دو۔ یہ وہی لڑکی جس کو یہ مار کے آیا تھا، وہی سب سے خوبصورت، سب سے پیاری لڑکی تھی علاقے کی۔ اس کے ساتھ بادشاہ طے ہو گیا، اس کی شادی ہو گئی۔ اب اس کو اپنی بیوی سے بڑی محبت ہوگی، تو وہ لڑکی اس سے ایک دن پوچھتی ہے، تم کدھر کے ہو، کہاں سے آئے ہو؟ تو اس نے بتایا میں ادھر کا ہی تھا، تو اپنا سچا واقعہ بیان کر دیا، ایسے ایسے میری جو ایک مالکہ تھی، اس کے ہاں بیٹی ہوئی، میں نے اسے مارا اور میں بھاگ گیا۔ اچھا، اس کی بات کہنے کی دیر تھی تو وہ لڑکی نے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھا دیا، کہا یہ دیکھو میں وہی لڑکی ہوں، میں تو زندہ ہوں۔ اس نے کہا اچھا، اگر یہ بات سچ ہے تو پھر تو 100 سے زیادہ مردوں سے مل چکی ہے۔ کہنے لگی گنتی تو مجھے یاد کوئی نہیں، لیکن یہ کام میں کر چکی ہوں۔ کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے، اگر یہ ساری باتیں سچ ہیں تو پھر تیری موت ایک مکڑی سے ہوگی۔ تو اب اسے چونکہ بیوی سے بہت محبت تھی، اس نے ایک بہت مضبوط اور خوبصورت قلعہ اور محل بنایا، بڑا خوبصورت اونچا سا محل بنوایا، جہاں پہ کوئی کیڑا مکوڑا نہ ہو، جہاں پہ کچھ بھی نہ ہو۔ وہاں پہ اپنی بیوی کے ساتھ سکون سے رہنے لگ پڑا۔ تو ایک دن دیکھتا کیا ہے کہ دونوں میاں بیوی ٹہل رہے ہیں، تو چھت پر ایک بڑی سی مکڑی نظر آ رہی ہے، اور وہ ڈر گیا، کہتا دیکھو مکڑی، کہتی ہے لو تم اس سے ڈر رہے ہو؟ اپنے نوکروں کو بلوا کر اس لڑکی نے مکڑی نیچے اتروائی، اور اس کو کہا میں اسے خود ماروں گی، یہ میری جان کیا لے گی، میں اس کی جان لوں گی۔ اپنے پاؤں کے ساتھ اس نے جو اس کو کچلا تو اس میں سے پیپ نکلی، اس کے انگوٹھے میں گئی، بس وہ اتنا زہریلا مادہ تھا، اس لڑکی کی موت ہو گئی۔ تو وہی نا کہ موت تو کہیں بھی، چاہے آپ مضبوط قلعوں میں چھپ جاؤ، جب آپ کا وقت آ گیا ہے پھر تو آپ نے جانا ہی جانا ہے۔ تو بس اللہ تعالیٰ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت، تم کہیں بھی ہوگے موت تو تمہیں آ کے ہی رہے گی، ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہو، فإن تصبهم حسنۃ یقولوا هذه من عند اللہ، اور اگر ان کو کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں اللہ نے انعام دیا، وإن تصبهم سیئۃ، اگر ان کو کوئی تکلیفیں پہنچتی ہیں، ہار جاتے ہیں غزوے میں، یا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، یقولوا هذه من عندک، تو کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ کے پاس سے ہوا۔ یہ منافقین کا حال تھا۔ کل کل من عند اللہ، ان سے کہو ہر چیز اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حدیثا، اس قوم کو کیا ہے، بات کو سمجھتی ہوئی معلوم ہی نہیں ہوتی ہے۔ ماں نہیں اصابہ کا پہنچتی آپ کو، من حسنۃ کوئی اچھائی، فمن اللہ، پس وہ تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، وما اصابہ کا من سیئۃ، اور نہیں پہنچتی کوئی برائی، فمن نفسک، تو وہ آپ کے اپنی غلطیوں کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، وارسلناک للناس رسولا، اور ارسلناک، ہم نے آپ کو